सलीका मुझे हर चीज का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की फजीलत सुनिए। जिसे यह पसंद हो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह ताला उससे राज़ी हो, उसे चाहिए मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए आज का कि ज़कात का जो निसाब है आज का वो देखते हैं कि क्या है। 23/6/2015 ज़कात का निसाब चांदी के एतबार से 33,600। 23/6/2015 ज़कात का निसाब चांदी के एतबार से 33,600। 23/6/2015 ज़कात का निसाब चांदी के एतबार से 33,600। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है तो बराए करम अपनी ज़कात की दुरुस्त कैलकुलेशन करके इसका दुरुस्त हिसाब लगाकर मुस्तहक़ तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ज़कात जिन पर फ़र्ज़ है और साल पूरा होने पर ज़कात जब फ़र्ज़ हो जाती है, अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है तो बराए करम अपनी ज़कात का दुरुस्त हिसाब लगाकर इसे मुस्तहक़ तक पहुंचा दीजिए, उस तक ज़कात पहुंच जाए इसकी कोशिश कीजिए। कोशिश ये करें कि खुद आगे बढ़कर मुस्तहक़ को तलाश करके बड़ी इज़्ज़त, शान और वक़ार के साथ उसको ज़कात पेश कीजिए ताकि उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी हो और आप बड़ी खुशदिली के साथ अपने फ़र्ज़ को अदा करने में कामयाब भी हो सकें। ये अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है, उसने जो हमें माल दिया उसमें से जो हिस्सा उसने जो हम पर फ़र्ज़ किया है कि वो हमने मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाना है, कोशिश कीजिए रह ना जाए। इस्लामी बहनें, अगर आपके पास सोना, चांदी और नक़दी है और वो आप पर ज़कात फ़र्ज़ करती है, या इस्लामी भाई अगर आपके पास कोई इस तरह का सामान है और आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, बराए करम अपनी ज़कात फ़ौरन निकाल दीजिए जबकि फ़र्ज़ हो गई। अब एक दिन भी ताख़िर करेंगे ना, गुनाहगार होंगे, याद रखिएगा। इसलिए पूरा हिसाब बना लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम साइड इफ़ेक्ट हमारा सिलसिला है और हम जल्दबाजी के साइड इफ़ेक्ट पर बयान कर रहे थे और इसमें कल हमारा जो मौजू था वो दुआ से मुतालिक था। सिलसिले के इख्तिताम पर मुझे कहा गया कि दुआ से मुतालिक कॉल्स बाकी थी, वो लेनी हैं, और भी फिर मुझे कहा गया कि कुछ कॉल्स पीछे हैं, वो पहले ले ली जाएं, उसके बाद हम अपने अगले मौजू को लेकर चलते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि पहले हमारे नाजरीन हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं। अनवर और मुस्तफ़ा डीजी हम निगरान सियासत से ये अर्ज करना चाहते हैं कि दुआ किस वक्त नहीं मांगनी चाहिए, कोई इसका वक्त मना करने का है या नहीं है? दुआ किस वक्त नहीं मांगनी चाहिए, इसके लिए कोई ख़ास चीज़ है तो नहीं। यानी एक मौका होता है कि वो कि दुआ करने के तो मौके हैं, मगर दुआ किस वक्त नहीं मांगनी चाहिए ये कहीं मुझे याद नहीं आ रहा कि दुआ किस वक्त नहीं मांगनी चाहिए। तो हर वक्त मांगते रहना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि दुआ के लिए कोई एहतमाम करना ज़रूरी नहीं है कि आप बैठेंगे हाथ उठाएंगे और यूं यूं होगा। दुआ तो दिल ही दिल में की जा सकती है। रब ताला अपने बंदों की दिलों में जो बातें आती हैं उसको भी जानता है। तो
دعا کس وقت نہیں کرنی چاہیے، اگر ہمارے اسلام بھائیوں کی جو پیچھے بیٹھے ہیں کہ ان کی نالج میں کوئی بات ہو تو بتا دیجیے گا۔ دعا تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے کوئی میں نے ایسی کہ ابھی تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پڑھی ہو کہ اس وقت دعا کرنا شرعاً منع ہے۔ ہاں، دعا کن کن مواقع پر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے وہ ایک الگ ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی پہلی نظر پڑے اس وقت دعا کرنی چاہیے، اس طرح بہت سارے ایسے مواقع ہیں۔ تو مطلب اس میں یہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ باتھ روم میں ہے، استنجا خانے میں ہے، تو وہاں دعا کرنا، جیسے جہاں ذکر اللہ کرنا منع ہو، یوں سمجھ لیجئے، تو وہاں پر ایوائڈ کیا جائے اور تصور اس طرف نہ لے جایا جائے۔ یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ پورا پاک وارشق بنا سے محمد اعظم اختاری عرض کر۔ بھائی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جلد بازی کے بڑے نقصانات ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا مدنی مشورے میں، تو رات ہو گئی تھی، تو میں نے تقریباً 80-85 کلومیٹر دور آنا تھا بائک پہ نا، تو مجھے کئیوں نے روکا کہ رک جاؤ رک جاؤ، میں نے کہا نہیں مجھے پہنچنا، مجھے جلدی ہے مجھے جلدی ہے مجھے جلدی ہے، یوں کرتے کرتے میں نکلا تو رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، تو تقریباً 1 ماہ ہو گیا ابھی میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جلد بازی کے نقصانات جو ہے نا یہ بہت ہیں، تو آپ سے عرض ہے کہ میری شادی کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت دے۔ یہاں 2 چیزیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو آپ کو جلدی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں، پھر بعض اوقات مشورے مان لینے چاہیے۔ ایک واقعی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار اس نے کہا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یوں روکا تھا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے تو اسے سگنل ملتے ہیں، وہ سگنل جو ہے نا ایک اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ بس اس کو تھوڑا سا پک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، پیر صاحب کہہ دیں کہ یار میرا مشورہ مت جائیے، اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ ہو جائے فلاں فلاں، تو یہ بھی ایک سگنل ہوتا ہے، تو رک جانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے سگنل ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے ایسے بعض اوقات ملتے ہیں۔ یہ مطلب اس کا کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی میں نے کوئی شرعی طور پہ چیزیں نہیں پڑھی، ایک ایسے ہی پریکٹس میں عموماً چیزیں دیکھی بلی ہوتا ہے کہ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی سی چیز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یار اس سے کہا بھی تھا، یار یوں کہا بھی تھا۔ البتہ جب کوئی جا رہا ہو نا، اب جا رہا ہے، اس کو بھی دعاؤں سے نواز دیں۔ اب نہیں رک رہا، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو، پریشانی ہو، تو دعاؤں سے نواز دینے سے کرم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے تو پھر تو بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ جب دعا کر دیتا ہے تو واقعی بہت سارے جو ہونے والی چیزیں بھی ہیں نا وہ بھی ٹل جایا کرتی ہے، کیونکہ دعا یہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، اور جب اللہ کا نیک بندہ دعا کر دیتا ہے تو ٹل جاتی ہے۔ عموماً مائیں دعائیں کرتی رہتی، جا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے، ہمارے بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھی جا گوشت پاک کے حوالے، گوشت پاک کے حوالے، گوشت پاک کے وسیلے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس طرح دعائیں دیتے رہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ کو وہ ہمارے اس میں میمنوں میں، میں میمن ہوں، میری جو زبان ہے وہ میمنی ہے، میمن کمیونٹی سے ہوں۔ ہمارے میمنوں میں کہاوت ہے، ہارے وریو وارے نہ وریو ہارے وریو، یعنی یہ میں سمجھاتا ہوں، یعنی جب سمجھایا تو نہیں مانا، لیکن جب سر پر آئی نا تو مانا۔ ارے ہارے وریو، جب ہارا تو تب سمجھ میں آئی، وارے نہ ہو، جب بدے موڑ رہے تھے تب نہیں موڑا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے میمن کہاوت ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھاتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے، تو سمجھ جانا چاہیے۔ یہ ہمارے اس کال سے ضمناً ایک مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہمیں کہتے ہیں بھائی میٹھا کم کھائیے، شوگر ہو جائے گی، اب نہیں مانتے، شوگر ہو جاتی ہے، پھر مانتے ہیں، پھر میٹھا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہارے وریو وارے نہ وریو،
اب مانے گا جب سر پر پڑی، کولیسٹرول نکلا، ٹرائگلیسرائڈ نکلا، یورک ایسڈ نکلا، اب شوگر نکلی، اب ساری احتیاطیں کریں گے، ساری پرہیز کریں گے، اب تیل گھی مرچ سب چھوڑ دیں گے. ارے آپ کے کھانے کا مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ ابھی دسترخوان پہ بیٹھ کر کیا کھا پی رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا. لیکن احتیاط کیجئے، صحت مند رہنے کے لیے اپنی غذا کا ضرور معائنہ کیجئے کہ غذاؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. اور اس وقت جبکہ گرمی کا موسم ہے، ہم صبح سحری میں تقریباً 3:45 کے آس پاس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع کو لے کر بیٹھتے ہیں، میڈیکل کے موضوع کو. تو اس وقت کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی ہے آپ کو، اور اس وقت غذا پر کم، پانی پر زیادہ ڈیپینڈ کیجئے. اور جیسے کہ افطار سے لے کر سحر تک، مثال کے طور پر آپ 7:30 بجے اگر افطار ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں 7:30 بجے افطار ہوتی ہے، اور ہمارا روزہ تقریباً سمجھے کہ آپ 4:10 پر بند کرتے ہیں، 4 بجے بند کرتے ہیں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو 8 9 10 11 12 1 2 3 4 تقریباً 9 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تقریباً 9 گھنٹے سمجھے. تو 9 گھنٹے آپ کو ملے ہیں، تو 9 گھنٹے میں آپ 1.5 گلاس پانی کی ایوریج رکھ لیں گے، ہر گھنٹے میں 1.5 گلاس پانی پیوں گا. تو یہ ہوگا کہ جب آپ کا سحری کا وقت ہوگا تو آپ کو تقریباً 13-14 گلاس پانی مل جائیں گے. اور اس وقت گرمی کی وجہ سے جتنا پانی انٹیک کریں گے اتنا زیادہ صحت کے لیے مفید ہے. تو پانی پر ڈیپینڈ کریں، اور یہ غذا اور خوراک جو ہے نا اس کو لیمٹ کریں، اللہ کی رحمت سے فریش رہیں گے. آپ دیکھیں گے آپ خود چہرے پر آپ کی حشاشت بشاشیت ہوگی، آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، برکت نصیب ہوئی ہے اور ہے تو زمزم ضرور پی لیجئے گا. زمزم مشروب بھی ہے، زمزم میں غذائیت بھی ہے. اگر دودھ چلتا ہو تو دودھ پیجئے، کیلا چلتا ہے تو بالکل کیلا کھائیے کہ کیلے میں پروٹین تو ٹھیک ٹھاک پروٹین ہوتا ہے. تو اس طرح سبزی وغیرہ پر ڈیپینڈ کیجئے. تلی ہوئی چیزیں، یہ گھی تیل والی مرچ مسالے والی چیزوں سے بالخصوص ان دنوں میں زیادہ پرہیز کیجئے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی گرمی لگ گئی تو پریشانی ہوگی. پتہ چلا ہے کہ کئی لوگ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، رکھنے والے روزہ چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیے، روزہ اپنی مرضی سے آپ نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، پہلے ڈاکٹر کو دکھائیے، ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے. اس کے بعد کسی عالم سے پوچھئے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. صرف ڈاکٹر کے کہنے سے آپ روزہ مت چھوڑیے گا. ڈاکٹر عموماً کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ مت رکھو. ارے بھائی ایسا مت کریں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا پتہ کہ روزہ رکھنے کی اس کو شریعت نے اجازت، اس کو رخصت دی ہے یا نہیں دی. جب ایک عالم اگر یہ کہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے آپ یہ دوائی کھا لو، تو آپ عالم صاحب کو بھی ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ مولانا صاحب احتیاط کیجئے، آپ کو کیا پتا کہ اس کو یہ دوائی چلے گی کہ نہیں چلے گی، ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی احتیاط کیجئے، آپ کو کیا پتا کہ اس کو شریعت نے روزہ معاف کیا یا نہیں کیا. ہاں، آپ اگر ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جو شریعت کا بھی علم رکھتے ہیں، طبیب حاذق جس کو کہتے ہیں، ایسا علم رکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ نے جو بات کی ہے وہ مطلب شریعت کے مطابق کی ہے، تو خوف خدا تو یہ ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس کام پہ رکھے. تو میں نے ایک ایگزامپل دے دی کہ ایک مولانا، ایک مذہبی آدمی اس طرح میڈیکل میں طب میں ہاتھ نہیں ڈالتا. ہاں، اگر عالم ہے اور طبیب بھی ہے، اور عموماً کئی علماء طب جانتے ہیں، حکمت جانتے ہیں، اگر وہ مطلب کہ اپنے طب کی علم کی روشنی میں کوئی مشورہ دیتے ہیں تو وہ شرعی مسئلہ مشورہ بھی، شرعی حکم بھی دے سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں. تو جو روزہ چھوڑ رہے ہیں میں ان سے مد التجا کرتا ہوں کہ جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ماں باپ اوپر رہ کر اپنے بچوں کو نہ بولیں کہ جبکہ اس پر روزہ فرض ہے، ماں باپ نہ بولیں روزہ چھوڑ دے بیٹا، روزہ چھوڑ دے. نہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والا ہے، لیکن اسی نے تو روزے فرض کیے ہیں. تو یہ بھی جلد بازی ہے کہ آپ جلد بازی کے اندر فیصلہ سنا دیتے ہیں، جبکہ وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے. کسی بات کے فیصلہ کرنے میں جلد بازی مت کیجیے، آپ رکیے، ٹھہریے. آج آپ نے اتنا خوبصورت منظر دیکھا ہوگا، مدنی چینل پر امیر سنت سوالات کے جوابات دے رہے تھے. 7 بجے کے آس پاس
آپ کو لگا کہ میں جواب نہیں دے سکوں گا، کمزوری یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، روزے کی کیفیت تھی، آپ نے فرما دیا مناجات شروع کریں، میں اٹھ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ خوف خدا کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی جھجک یا مطلب ایسی چیز نہیں ہوتی. کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل سی بات تھی. وہ شریعت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا چاہیے اور واقعی ڈرنا چاہیے. اس لیے جو لوگ شریعت کے معاملے میں عجلت پسندی سے کام لیتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اس کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ ایک حرام کو حلال اور ایک حلال کو حرام کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی حلال کو اس کے روزہ رکھنا اس کے لیے فرض ہے اور آپ کہہ دیں کہ نہیں تم روزہ مت رکھو، تم کو رخصت ہے. کیسے کہہ دیا آپ نے اس کو رخصت ہے؟ لہٰذا جتنے بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جن پر روزے فرض ہیں اور وہ صرف اس وقت موسم کی وجہ سے، کلائمیٹ کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ احتیاط کیجئے اور شرعی رہنمائی لے لیجئے. میں کسی فرد واحد کو نہیں کہہ رہا کہ آپ روزہ رکھیے نہ رکھیے، میں ایک جنرل بات مدنی چینل پہ بیٹھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ احتیاط کریں، پانی پیجئے، اور جو مطلب ایسی غذائیں ہیں جو مطلب کہ آپ کو ٹونک دیتی ہیں، وٹامنز دیتی ہیں، ان کو بروئے کار لائیں. اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں گے، ڈائریکٹ آپ کو دھوپ کی تپش نہ پڑے. لائٹ کلر کے یا زے قسمت کے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے، آپ کو وہ دھوپ کی شدت سے بچائیں گے. مسکرانے کی عادت رکھیے، حشاش بشاش رہیے. جی ہاں، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، کل مغرب کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے بھائی. چلیں اس 26 گھنٹے میں تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. آپ مسکرانے کی عادت پیدا کریں، حشاش بشاش رہنے کی کوشش کریں، لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. آپ کو فیل کم ہوگا کہ آپ کو کوئی مطلب ایسی ہے. حشاش بشاش رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے. ہاں، جہاں غم کی، دکھ کی، پریشانی کی بات ہو ایک الگ ہے، لیکن اب آپ منہ چڑھا کر رکھیں گے. اب شوگر کا مریض منہ چڑھا کر اگر بغیر چینی کی چائے پیے گا تو اس سے اس کی شوگر کم تو نہیں نہ ہو جائے گی. ایڈجسٹمنٹ تو کرنا پڑے گا خود کو. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عظمت علی اتاری ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا عمران صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم مطلب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز کے بعد فارغ ہو کے دعا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے بعد بھی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ شکر ہوتا ہے، یا وہ سجدے میں بھی دعا اس طرح کی جا سکتی ہے؟ مجھے کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا ایڈوائز کر دیں کہ کیا سجدے کی حالت میں جا کے، نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں جا کے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو یاد پڑتا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو موقف مجھے جو یاد پڑتا ہے، اکبر بھائی ذرا تصدیق کر دیجئے گا، کہ اس طرح مطلب کہ بلا کسی سبب کے سجدہ کر کے یوں کرنے کو، اس کی کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں. ہاں، تو مطلب یہ کہ سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ سجدہ شکر ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے. جیسے ماہ رمضان کی آمد ہوئی تو آپ نے سجدہ شکر کر لیا. لیکن اگر کوئی اس طرح سجدہ کر بھی دیتا ہے اور سجدے میں سر رکھ کر، جبکہ کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اس وقت سجدہ کرنا مکروہ نہیں ہے، سجدے میں جانا شرعاً منع نہیں ہے، اور ایسے موقع پر اگر وہ نارمل اگر سجدہ کر دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. اور اگر اس طرح وہ سجدہ کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی ممانعت کہیں ہے، یہ پڑھی نہیں ہے واللہ عالم. ہاں، تو اس کو مطلب کہ یہ ہے، تو اس کو مطلب اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو میرا خیال ہے روکا نہ جائے. اس کو اس کیفیت میں مزہ آ رہا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں. جلد بازی کا جو ہم لے کر چل رہے تھے، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. غلط. یہ کسی نے کہہ دیا، یہ کوئی عالم کا، کوئی مفتی کا قول نہیں ہے. یہ یار لوگوں نے اسٹیکر نکال دیے، کہیں لگا دیا لکھ کر، اور یہ چل پڑی ہے کہ جوانوں کی طرح وضو کرو اور بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. نہیں،
تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ پورا وضو کریں، تسلی اور اطمینان کے ساتھ پوری نماز پڑھیں۔ اگر وضو میں آپ جلد بازی کی تو یاد رکھیے آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی۔ لہٰذا اب وضو کا اہتمام کریں اور وضو میں بالکل جلد بازی نہ کریں۔ اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ وضو کریں گے اور وضو میں توجہ نہیں ہوگی، اور وضو درست نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرتے وقت، اور کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہاں نلکا کھلا ہوا ہے، یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ وضو خانے پر آ کر صاحب لوگ بیٹھیں گے، پہلے وضو خانے پر بیٹھنے کے بعد ان کا پہلا کام پتہ ہے کیا ہوگا؟ نلکا کھولیں گے، وہ پانی جا رہا ہے، اور خیریت سے ہو، ٹھیک ہو، ہاں 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 نماز میں آیا کرو، مسجد میں نظر آیا کرو، رمضان میں آتے ہو، یوں کر کے پہلے بات ہے، ارے مولانا اے بھائی جان وضو پانی گر رہا ہے، ایسے ہی جا رہا پانی، پتہ ہی نہیں ہے یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اسراف ہے، پھر آستینے چڑھا رہے ہو، اور اس کے بعد وہ ہاتھ بھی دھوتے دھوتے باتیں کریں گے، اور کیا آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پھر یوں کریں گے، اور منہ بھی دھوتے وقت بس دھوتے رہیں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا، پاؤں بھی دھوتے ہوئے باتیں کرتے رہیں گے۔ ارے بھائی پاؤں دیکھو، ایڑی خشک رہ گئی، تلوا خوش رہ گیا، پاؤں خوش رہ گیا، کیا ہوا؟ میں اس شخص کو دیکھا، مطلب سمجھانے کی اس میں میرے میں ہمت نہیں تھی، دیکھا کسی مقام پر تو وہ پانی یوں پاؤں پر ڈال رہے ہیں، اور یہ جیسے پاؤں ہے نا، یوں پانی ڈال رہے ہیں، اور پانی پانی ڈالتے ڈالتے اب نہ ان کو اس کے تلووں کا ہوش ہے کہ یہ مجھے تلوے دھونے، نہ ان کو مطلب کہ اس چیز کی پرواہ ہے کہ یہ ٹکنے وغیرہ کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ میں تلوے دکھا رہا ہوں، ہمارے کیمرہ مین کو دکھائی نہیں رہے اسکرین کے اوپر، نہیں جا رہا، مجھے تو اسکرین نظر آ رہی ہے نا، ہاں۔ تو اب یہ مطلب کہ یہ تلوا ہے، تو اس کے نیچے کے سارے حصے کو غور کرنا پڑتا ہے، خلال کرنا پڑتا ہے، ٹکنوں تک مطلب کہ یوں پاؤں دھونے پڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں مطلب کہ احتیاط کرنی پڑتی ہیں کہ پاؤں ٹکنے تک دھونا ہے، اور نیچے بھی دیکھنا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، اسی طرح اوپر بھی واضح دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے۔ اب ایسے ہی خالی پانی بہا کر آپ لوگ یوں نکل جائیں گے، اور اگر جو حصہ دھونا فرض ہے اگر وہ رہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا، جو وضو نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوا، تو نماز کیسے ہوگی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ کی طرف سفر میں تھے، جب ہم راستے میں موجود پانی تک پہنچے تو وہ لوگ جو ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے جلدی میں وضو کر چکے، تو ان کی ایڑیاں جنہیں پانی نہ لگا تھا وہ چمک رہی تھیں۔ تب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، یعنی وضو پورا کرو۔ اس کی شرح میں بیان کرتا ہوں، یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کے پچھلے میں تھے، اور وہ حضرات اگلے حصے میں، وہ ہم سے پہلے پانی پہ پہنچ گئے، جلدی میں وضو کیا۔ معلوم ہوا کہ وضو بھی نماز کی طرح اطمینان سے کرنا چاہیے۔ ویل کے معنی افسوس بھی ہیں، اور دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی اگر اعضائے وضو میں سے کوئی عضو ناخن برابر سوکھا رہ گیا تو وہ شخص ویل میں جانے کا مستحق ہے۔ تو یہاں پر مطلب کہ یہ غور کر لیجئے کہ صحیح وضو کیجئے، جلد بازی نہیں کیجئے، اور اطمینان کے ساتھ وضو کیجئے۔ تھوڑا دیر پہلے اگر بیٹھ جائیے وضو خانے پر، تسلی کے ساتھ وضو کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح وضو ہوگا۔ پورا منہ دھونا ہوتا ہے، یہ یہاں جیسے بال جمنے جیسے شروع ہے نا، تو یہاں سے مطلب کہ جو عادتاً جہاں سے بال جمتے ہیں،
یہ پورا مطلب کہ یہ آپ کا چہرہ ہے، اس کو دھونا ہے، بال دھونے ہیں، پوری طرح مطلب کہ منہ دھونا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی مطلب کہ وہ چیز سوکھی رہ جائے اور وضو کا فرض ادا نہ ہو تو مسئلہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ گاؤں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب میرے ساتھ تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب میرے ساتھ تھے، فجر کی نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا، بھوؤں سے چہرہ پانی پر ڈالا، یہ بھوئیں ہوتی ہیں نا، تو بھوؤں سے چہرہ پر پانی ڈالا۔ جب ان سے کہا گیا تو فرمایا جلدی کی وجہ سے ایسا کیا کہ کہیں وقت ختم نہ ہو جائے۔ جب سمجھایا گیا کہ بھائی پورا منہ دھوئیں، فرض تو ادا ہو، تو جواب کیا دیا؟ وہ جلدی کی وجہ سے ایسا کیا تھا کہ وقت نہ چلا جائے، یعنی وقت چلا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو امام اہل سنت نے ان سے فرمایا کہ پھر تو بلا وضو ہی پڑھیے کیا؟ جب پھر بلا وضو ہی پڑھ لیتے، وقت جانے کا ایسا ڈر تھا تو فرض ہی ادا نہیں ہوا نا، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے، شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ خیر پھر ظہر کا وقت آیا تو انہوں نے پھر ویسا ہی کیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتا میں نے کہا کہ اب تو وقت نہ جاتا تھا، آج کل لوگوں کی عام طور سے یہی عادت ہے، تو ایک تعداد ہے کہ انہیں نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں نا، ان کو وضو کرنا نہیں آتا۔ کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں وضو کرنا نہیں آتا ہیں؟ آپ پڑھے لکھے ہوں گے، بہت جنٹل مین ہوں گے، آپ بزنس مین ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے عہدیدار ہوں گے، بہت بڑے عہدیدار ہوں گے، لیکن اگر آپ مجھے پوچھے تو میں کہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یقین مانے وضو کرنے نہیں آتا، اچھوں کو وضو کرنے نہیں آتا۔ وضو خانے پر ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم نے بھی اپنے آس پاس کئی لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑے بوڑھے تو ویسے ہی نہیں مانتے وضو کے، ان کو سمجھانے بیٹھو تو چل ہفتہ 8 دن بعد نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب بڑے میاں سے کون بات کرے گا؟ بڑے میاں تو ان کو بولنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ہماری عمر نکل گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم کام بولتے آپ کی داڑھی کے بال سفید نہیں، آپ کے سر کے بال سفید، آپ کی داڑھی کے بال سفید، آپ کی بھوؤں کے بال بھی سفید ہو گئے، تو زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی سفیدی ہو گئی پھر بھی آپ کو وضو کرنے نہیں آیا۔ اگر کوئی شخص وضو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے تو آپ اسے لڑنے کے لیے بیٹھا ہو، چل ہٹا یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ ارے کیا ہو گیا چچا جان؟ کو تسلی سے جو سکون رکھیں، اتنی جلد بازی کیا ہے؟ اگر ایک شخص شریعت کی کوئی بات سمجھا رہا ہے تو مان لیجئے، ضروری ہے کہ آپ کو وضو کرنا آتا ہو، ضروری ہے آپ کا وضو درست ہو، ضروری ہے نہیں نا؟ نمازیں درست نہیں ہوتی، آپ بھلے بولو مجھے 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، نماز میں بھی جلدیاں کرتے ہیں، ایسی جلدی کرتے ہیں، نہ رکوع صحیح کرتے ہیں، نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں، جلدی میں ٹھونگے مارتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں ہم کہاں تھے، بارسلونا میں میری حاضری تھی، عصر کی نماز ہم نے ادا کی، تو عصر کی نماز سے پہلے سنت قبلیہ ادا کی، عصر کی جب سنت قبلیہ ادا کی تو سنت قبلیہ ادا کرنے کے بعد میں تھوڑا انتظار کر رہا تھا کہ نماز سے یہ فارغ ہو جائیں، جماعت پھر کھڑی ہونی تھی، تو اچانک ایک نوجوان پہ نظر پڑی، ہاں ہٹا گٹا نوجوان تھا، کلین شیو، مگر ایک وہ کہلاتا تھا، وہ چینے شینے پہنی ہوئی تھی اس نے، جو بھی تھا، باقاعدہ اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا تھا، سجدے کا فرض چھوڑ رہا تھا وہ۔ اب اس طرح اور بھی چند ایسے مناظر دیکھے، اب کروں تو کیا کروں؟ پھر فرض نماز ادا کی، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد کچھ میں نے ایک ہلکا لگا دیا، چلو نماز سیکھتے ہیں۔ پھر نماز کا طریقہ، عملی طریقہ بتانے کی کوشش کی، یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ساتھ جانا ہوا ہے، آپ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقین مانیے خوشوئی میں نہ آئیں، آپ کتنے ہی بڑے ہیں، کتنا ہی منصب بڑا ہے، کتنی لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، میری مدنی التجا ہے آپ سے، آپ مجھے اپنا چھوٹا سمجھیں، جو بھی سمجھتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں، پلیز اپنا وضو اور اپنی نماز درست کر لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
ایک شخص مسجد میں آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں جلوہ گر تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے تیسری بار یا اس کے بعد تیسری بار یا اس کے بھی بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کی طرف اٹھو وضو پورا کرو، وضو پورا کرو، پھر کعبے کو منہ کرو، پھر تکبیر کہو، پھر جس قدر قرآن آسان ہو پڑھ لو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی ساری نماز میں یہی کرو۔ یہ دیکھیں یہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو مزید وضاحت کرتا ہوں، کال لیتے ہیں۔ اس دوران امیل سنت اگر ہوں تو ان کی بھی زیارت کروا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد عمار بخاری بکر سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں ان کی تکمیل میں بہت جلد بازی کرتے ہیں، اور جبکہ اگر انہی لوگوں کو نماز کے بارے میں یا روزے کے بارے میں کہا جائے تو کہتے ہیں یار ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کر لیں گے، بہت عمر پڑی ہے۔ اس معاملے میں یعنی کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ یعنی نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتے، اس کے علاوہ برائی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کی طرف اگر آپ غور کریں تو یہ تو نیکی اور عبادت میں بھی جلدی ہی کر رہے ہیں۔ یہ جو جلد بازی والے جو میں نے آپ کو ابھی واقعہ سنایا یہ تو نماز میں جلد بازی تھی۔ اور آپ دیکھ لیجئے نماز جیسے ابھی آپ اٹھیں، جو واقعی جن کو صحیح نماز پڑھنے آتی ہے، یہ مطلب کہ بالکل تھوڑا سا نماز کے لیے وہ ایک کھڑے ہوں گے، نیت باندھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر جب ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، بس یہ ہاتھ باندھنا ہے کہ اتنے میں دوسرا رکوع میں چلا گیا، ابھی اس کا ثنا پڑھی ہے، تعوذ اور تسمیہ تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی اس کو سورہ فاتحہ شروع نہیں کی ہے کہ اس کی پہلی رکعت ختم ہو گئی، ابھی اس کی سورہ فاتحہ ختم ہوئی ہے کہ اس کی دوسری رکعت ختم ہو گئی، ابھی اس کی پہلی رکعت کا رکوع بھی نہیں ہوا کہ اس سے سلام پھیر دیا۔ نہ وضو میں یہ مطلب کہ اطمینان یا ٹھہراؤ سے کام لیتے ہیں، نہ نماز میں اطمینان اور ٹھہراؤ سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ابھی جو آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کی، آپ غور کیجئے کہ اس حدیث میں کتنا پیارا انداز، واقعی پورا وضو کریں، وضو کے 4 فرض ہیں مدنی چینل کے ناظرین، وہ 4 فرض سیکھیے اور پورے وضو کا طریقہ سیکھیے۔ اس کے بعد نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض سیکھیے اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کیا جلدی ہے، گھا کو کتنے اطمینان کے ساتھ، یہ دیکھیے، آپ کو دوسرا جوتا دکھاؤں، آپ کو دوسرا جوتا دکھاؤں، نہیں یہ لے لیجیے، جی ہمارے پاس دکان ہے، بہت اچھی چیز ہے، نہیں بیٹھے تو صحیح، اتنی جلدی بھی کیا ہے، بیٹھے، بچہ ذرا بوتل لا کے دینا، ہاں یہ دیکھیے، اتنا اطمینان سے مطلب گاہک کو ڈیل کرتے ہیں، کسی صورت یہ گاہک پٹ جائے۔ عبادت اطمینان سے نہیں کرتے، دنیا کا کاروبار اطمینان سے کرتے ہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد آصف رضا اطاری یونان کے شہر تھیوا سے حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا تھا، اگر بندہ کوئی جلد بازی میں وضو کرتا ہے اور اس کا وضو اگر ٹھیک نہ ہو تو کیا اس کے اثرات امام صاحب پر بھی پڑتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، شریعت میں اس طرح کی بات موجود ہے کہ اگر مقتدی کا وضو درست نہ ہو تو امام سے سہو ہو جاتا ہے، امام سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ ہے، تو اپنا وضو درست رکھیں اور فرض ادا کریں پلیز۔ بعض لوگوں کو تو سر پر مساح کرنا بھی صحیح نہیں آتا،
اب اس کے لیے کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیے، آپ اس سے نکل آئیے. ہاں اس سے چہرے کھول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاتب پرام مدینہ درولیا سے محمد شمول رضا افطاری عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع سائیڈ افیکٹ میں ہے وضو میں جلد. واقعتاً یہ بھی ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. وضو میں جلدی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ بعض اوقات تو کئی شرائط بھی رہ جاتی ہوں گی. خاص طور پر میں نے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا ہے کہ مسح کرتے وقت سر سے امامہ ایک ہاتھ سے اتار کر ایک ہی ہاتھ سے تھوڑا سا پانی سر پر بھیگا ہوا ہاتھ لگا کر مسح والا فرض پورا کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرما دیں. نہیں ایسا نہ کریں. مطلب جب وضو کر رہے ہیں تو امامہ پورا کھول لیں، اتار کر بھی نہ رکھیں. میرا مشورہ ہے امامہ پورا کھول لیں، کھول کر امامہ شریف رکھ دیں اور تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وضو کریں. وضو سے پہلے دعا پڑھنی ہوتی ہے، بسم اللہ شریف پڑھنی ہوتی ہے، نیت کرنی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ سمجھے کہ نیت کا خلاصہ ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وضو ہو جائے گا، وضو کا ثواب نہیں ملے گا. اس کے بعد مسواک لیجئے، مسواک لیجئے. پھر مسواک پکڑنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. یہ مسواک پکڑنے کا، ٹھیک ہے. پھر مسواک کیجئے، پہلے دھو لیجئے، پھر 3 بار اوپر، 3 بار یہاں اوپر، 3 بار یہاں نیچے، 3 بار نیچے، پھر دھو لیجئے. اس طرح 3 بار کرتے رہیے. اچھی طرح مسواک کیجئے تاکہ منہ میں اگر بو ہے تو وہ زائل ہو جائے. اور مسواک سنت ہے. مسواک کے عادی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. کتنی بڑی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو مسواک کا استعمال کریں اور اس کے بعد پھر تسلی کے ساتھ کلی کریں کہ ہر کل پرزے پر ہو جائے. اگر روزہ نہ ہو تو اس صورت میں گرگرہ بھی کریں. پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے اور چھوٹی الٹے ہاتھ کی چھوٹی چنگلی انگلی سے ناک کے اندر بھی صفائی کرنی ہوتی ہے. اس دوران پانی بند کر دیا کریں، پلیز پانی بند کر دیتے. پانی ضائع کرنے کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں ہمارے پانی کی قلت ہو گئی ہے. یہ وضو پہ یعنی نہر پر بھی ہے نا پانی ضائع ہونے سے بچنے کا کہا گیا ہے کہ نہر پر بھی اگر بہتے پانی پر بھی وضو کریں نا وہاں بھی زیادہ پانی استعمال نہ کریں. جتنی ضرورت ہے وضو میں اتنا ہی پانی استعمال کریں. تو تسلی اطمینان اور ٹھہراؤ کے ساتھ وضو کریں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالرحمان اطاری ہے. میں گکھر منڈی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. نگران شورا میں نے نیت کی ہے کہ میں کبھی جلد بازی نہیں کروں گا اور بات کرنے سے پہلے سوچوں گا پھر بات کروں گا. پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جلد بازی نہیں کرنی، لیکن جب امی ابو کسی کام کا کہیں تو فوراً کر لینا ہے. امی ابو کو نہیں کہنا نہیں میں نے نیت کی ہے امی میں جلد بازی نہیں کروں گا. امی بیٹا اٹھو. امی میں ٹھہر ٹھہر کے کام کروں گا. بیٹا اٹھو. امی میں نے کہہ دیا نا. نہیں، جلد بازی سے مراد یہ نہیں ہے کہ چلو دوڑے بھاگے لگ گیا، دروازہ لگ گیا، خود بھی چوٹ لگ گئی. لیکن جب ماں باپ بیٹا کسی کام کا کہیں تو فوراً اٹھ کے کر لینا، جبکہ وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو. فوراً کر لینا چاہیے تاکہ ماں باپ کی اطاعت ہو، ماں باپ کا دل خوش ہوگا، ماں باپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی، ماں باپ کی دعائیں نکلیں گی، اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد داؤد اطاری ہے. میں گکھر منڈی سے بول رہا ہوں. میں آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں. نگران شورا کیا کولڈ ڈرنکس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں؟ مدنی پھول ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین وإیاکم. بیٹا کولڈ ڈرنک کے تو بہت سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. مجھے تو کولڈ ڈرنک کا ایک فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا. ایک وہ تسکین ہے ایک طرح سے، ایک ہلکی پھلکی سی ٹھنڈک اور ایک مل جاتا ہے.
बकिया बेटा कोल्ड ड्रिंक के इतने साइड इफेक्ट हैं, इतने साइड इफेक्ट, कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट पर पूरा एक सिलसिला करेंगे। कोल्ड ड्रिंक कर लें, कल कर लें कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट पर सिलसिला, मदनी मुन्ने की बात रख लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। कल हम कोल्ड ड्रिंक पर और इसके साइड इफेक्ट पर इंशाअल्लाह ताला अपना सिलसिला करेंगे। आप अपनी कॉल रिकॉर्ड करवाइए कोल्ड ड्रिंक के मुतालिक कि आपको अगर कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट्स आपने महसूस किए हैं तो ज़रूर बताइएगा। हम भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट बयान करेंगे। आज हमने वज़ू और नमाज की हालत में जो जल्दबाजी की जाती है, इससे जो नुकसान होता है, कितना बड़ा नुकसान, आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, वज़ू सही नहीं हुआ, वज़ू में फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, नमाज नहीं होगी, नमाज का फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, वज़ू का फ़र्ज़ अदा हो गया, नमाज में फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, नमाज की शर्त पूरी नहीं हुई, नमाज ही नहीं हुई, नमाज फासिद हो गई, कितना नुकसान होगा। इत्मीनान वक़ार के साथ बराए करम नमाज अदा करें। एक बार फिर अर्ज़ कर दूँ, बराए करम आप एक मरतबा दावत इस्लामी के माहौल में आकर ना ही सही किसी सुन्नी आलिम से ही आप वज़ू और नमाज और गुस्ल का तरीका सीख लीजिए प्लीज़, मेरी मदनी इल्तिजा है। और फिर तसल्ली के साथ वज़ू करें, गुस्ल करें, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ें, तरावी भी इत्मीनान के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला हमारे इबादत ज़ौक़ और शौक़ और इत्मीनान और वक़ार के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कॉल सुनाइए, अमीर सुन्नत की तरफ भी चलना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम आमना अतारिया है, मैं गखर मंडी से बोल रही हूँ। निगरानी शूरा, मैं आपका सिलसिला बहुत शौक से देखती हूँ। निगरानी शूरा, हमें कितनी दूर बैठकर मदनी चैनल देखना चाहिए ताकि हमारी नजरें कमजोर ना हो। मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी प्यारी मदनी मुन्नी आमना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। इसमें यह होता है बेटा कि एक तो उम्र के मुताबिक भी देखना पड़ेगा, स्क्रीन के मुताबिक भी देखना पड़ेगा कि स्क्रीन कितनी छोटी है, स्क्रीन कितनी बड़ी है, उम्र क्या है क्या नहीं है। फिर भी इसकी जो स्टैंडर्ड एक साइज़ होगी, ये एक स्टैंडर्ड एक इसका जो मेजरमेंट या पैमाइश होगी, मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से पूछ कर आपको अर्ज़ करूँगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अमीर सुन्नत की तरफ।
یا رب اسے دینا جگہ روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گورے تیرا کر منور بے کسو مجبور کی گورے تیرا کر منور بے کسو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا دور شام جو غم کر بے کسو مجبور